रात तक कैसरा आपा का रवैया ताहिरा के साथ काफी रूखा सा हो गया था। उन्होंने चंद बार आपस से बात करने की कोशिश करना भी चाहिए तो उन्होंने खुद को इतना मसरूफ कर लिया कि वो चाहने के बावजूद उन्हें मुखातिब न कर पाई। रात खुद ही किचन के कामों में उनका हाथ बटाने को उनके पास चले आई तो उन्होंने वही सवाल कर डाला जिसकी वजह से वो सोच सोच कर परेशान हो चुकी थी। अगर तुम्हारे बच्चों ने इसी तरह चुप साधी रखी तो तुम्हारे मियाँ ने आखिरी फैसला कर डाला तो किधर जाओगी तुम? बड़ी सफाकी से सवाल किया गया था। ताहिरा ने बड़ी खौफजदा नजरों से आपा को देखा था। बड़ा सपाट सा चेहरा था। मैं भला किधर जाऊंगी? आपके पास ही रहूंगी। सारी उम्र आपके पास ही आई हूँ। सब बहन भाई इसी बात पर नाराज रहते थे कि आपको मैं अहमियत देती हूँ। उन्होंने सादगी से कहा था। पहले की बात और थी, अब भला तुम मेरे पास क्यों रहोगी? बड़े भाई साहब हैं और भी बहन भाई हैं, किसी के पास भी चली जाओ। उन्होंने ऐसी बात कही थी कि ताहिरा बेगम शजदर से देखती रह गई। कैसरा आपा ने उनके इस अंदाज पर अपना माथा पीट लिया था। ताहिरा बेगम सारी उम्र गंवा कर भी उनका रवैया और बदलते तेवर न समझ पाई थी। आपको पता है कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, हर किसी ने इल्ज़ाम मुझे ही दिया है। अब भला वो लोग मुझे कैसे कबूल करेंगे? वो रुहासी हो गई थी। सारी उम्र इसी बहन के ही दिमाग से सोचा था और किया था। अब भला कैसे किसी और के पास जाने का सोचती? तुम्हें अपने बहनोई का तो पता है किस दिमाग के आदमी हैं। अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो फिर मुझे ना कहना। वो साफ लफ्जों में ताहिरा को अपने घर से चले जाने का कह भी नहीं सकती थी। वो इस हालत में भी चाहती थी कि ताहिरा खुद ही कुछ सोच ले और उनके ऊपर इल्ज़ाम भी ना आए। अगले 2 दिन ताहिरा बेगम ने साफ महसूस किया कि आपा तो एक तरफ, उनके मियाँ और तीनों बेटियों का रवैया तक बदल गया है। 2 दिन से उन्होंने सिर्फ एक बार सुबह के वक्त खाना खाया था। किसी ने उनसे खाने का पूछा तक न था और ना ही खाने पर बुलाया था। सिर्फ एक असजद था जिसका रवैया अभी तक नॉर्मल था, पहले जैसा ही था। तीसरे दिन भूख, टेंशन और कमजोरी की वजह से उन्हें बुखार हो गया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो नाराज होकर आपा के यहाँ आई थी तो उनकी औलाद तो एक तरफ, किसी बहन भाई ने भी पलट कर खबर ना ली थी। लानत मलामत ही सही, कोई नहीं आया था। वो इस वक्त कमरे में लेटी हुई थी। खाला जान, असजद की आवाज़ पर उन्होंने आंखें खोलना चाही थी मगर पानी की वजह से सारा अक्स धुंधला गया था। अरे खाला जान, क्या हुआ? लेटी क्यों है? वो उनके पास बैठ गया था। ताहिरा का हाथ थामा तो चौंका। अरे खाला, आपको तो बड़ा तेज बुखार है। पानी पलकों की सरहद पार करते रुखसारों पर बहने लगा तो असजद ने बड़ी खामोशी से उन्हें देखा था। इस वक्त खाला पर गुस्सा भी आया और तर्ज भी। ये बेयार और मददगार औरत सारी उम्र उसकी माँ और बाप के हाथों कठपुतली बनी रही थी। ये मासूम सी औरत अपनी कम अकली के हाथों सारी उम्र बहन के इशारों पर अमल करती, आज सब कुछ गंवाकर बेयारो मददगार बैठी हकीकी और एतबार के रिश्तों से गुंधे चेहरों से उठते नकाब देख रही थी। उठें खाला, अब रोने का भला क्या फ़ायदा? सारी उम्र गंवा कर इस उम्र में अकल भी आ जाए तो उस अकल का भला क्या फ़ायदा? मैंने जब भी आपको समझाना चाहा, अम्मी और अब्बू की असलियत बतानी चाहिए, आपने हर बार मुझे टोक दिया। अगर तब मेरी कोई बात सुन लेती या किसी और के कहे पर अमल कर लेती तो आज इस हाल में ना होती। आपकी ज़रा सी तकलीफ पर आपके गिर्द आपकी सारी औलाद होती खाला जान। खाला की हालत ने उसे इतना गुस्सा दिलाया था कि वो आतिश फशा की तरह पड़ गया था। मैं सब देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मगर बेबस हूँ। सिर्फ आखिरी बार आपको समझाया आया हूँ कि खुदारा अभी भी आपके हाथों में वक्त है। आपकी औलाद और अहमद फैमिली के दिल बड़े वसी हैं। वो गुजरी बात का हवाला कभी नहीं देंगे। एक दफ़ा आपको हिम्मत करना होगी। हमारी अम्मी और हमारे अब्बू आपके साथ कभी मुखलिस नहीं रहे। उन्होंने अपने अपने मतलब के लिए आपको सिर्फ इस्तेमाल किया है, सिर्फ इस्तेमाल। आपकी हैसियत इस वक्त खोटे सिक्के से भी कम है। आप अभी सिर्फ खाली बर्तन हैं जो अब किसी के फ़ायदे का नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने आंखें फेर ली हैं। इससे पहले कि वो आपको अपने घर से निकालें, आप खुद ही कोई फैसला कर लें। अज़द, ये कैसे हो सकता है? आपा पर तो मुझे अपनी ज़ात से बढ़कर एतबार था। अज़द के इस कदर तुर्क और तल्ख अंदाज अल्फाज पर उन्होंने उसे टोका था। हैरत है, आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा? आप इतनी कमकल क्यों है खाला जान? माँ और बाप उन लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो रिश्तों को सिर्फ हविस, खुदगर्जी और दौलत के तराजू में तोलते और मोहब्बत को सिर्फ अगराज की नीयत से देखते हैं। हमारी अम्मी के अंदर ये खसूसियत कैसे पैदा हुई मुझे नहीं, मगर वक्त और हालात ने यह इदराक ज़रूर दिया है कि उन्हें अपनी ज़ात और सलाहियतों पर हद से ज़्यादा गुमान है। इन्हीं सलाहियतों के बलबूते पर उन्होंने आपके शौहर हज़रत खालू साहब को अपनी तरफ मबजूल करना चाहा था। है तो शर्म की बात, मगर क्या करें, आपको हकीकत की तल्ख दुनिया दिखाने के लिए ये सब बताना भी ज़रूरी था। मगर वो अक्लमंद थे जो उनके जाल में ना आए। उनका प्लस पॉइंट ये था कि दौलतमंद थे और दौलत अम्मी की कमज़ोरी है। वो उनसे सिर्फ बदजन ही ना, वो इतिखार भी खाने लगे थे और ये बात अम्मी के लिए नाकाबिल कबूल थी। कोई उनके जाल से बच निकले, ये कैसे मुमकिन है?
انہوں نے ان سے دشمنی کا رشتہ بنا لیا تھا، صرف ان سے ہی نہیں، شائستہ خالہ لوگوں سے بھی، مگر افسوس خالو کا انتخاب آپ ٹھہری اور امی کا انتقام۔ اسجد بس کرو، بس۔ انہوں نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ تمسخر سے ہنستے ایک پل رکا اور پھر شروع ہو گیا۔ انہوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ کو سعود انکل کی طرف راغب کیا۔ اسجد بس کرو۔ اسجد کے منہ سے یہ سب سن سن کر ان کا صرف سر ہی نہیں جھکا تھا، وہ خود بھی اپنی نظروں سے گرنے لگی تھی۔ خالہ، آج مجھے بولنے دے، یہ برسوں کا غبار ہے جو میرے اندر اکٹھا ہو چکا ہے، اگر آج بھی نہ نکلا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ آپ کی طرح میں بھی امی کی صلاحیتوں کے زیر اثر رہا تھا، اور پھر جب حقیقت کا پردہ ایک ایک کر کے مجھے اصل چہروں سے روشناس کرواتا گیا تو میرے اندر سے رشتوں کا رہا سہا بھرم بھی اٹھ گیا ہے۔ میں نے بارہا کوشش کی کہ آپ کو آنے والی تکلیف سے بچا لوں، مگر افسوس میں ایسا نہ کر پایا۔ وہ بڑے دکھ سے رکا تھا۔ امی سے برداشت ہی نہیں ہوا تھا کہ ایک دبو سی بے وقوف اور اپنی دنیا میں مگن رہنے والی ان کی بہن ان سے سبقت لے جائے۔ انہوں نے آپ کو سعود انکل کی طرف راغب کیا اور پھر شائستہ آنٹی کے دل میں یہ بات بھی ڈال دی۔ آپ کے جذبات کو وہ ہوا دیتی رہیں اور ادھر شائستہ آنٹی کو جلاتی رہیں۔ آپ کی قسمت تھی کہ امی کی ہزار کوششوں اور آپ کی جذباتی حرکتوں کے باوجود سعید انکل سے آپ کی شادی ہو گئی تھی۔ آپ نے حالات کو قبول نہیں کیا تھا، مگر مجبوری نبھا رہی تھیں، ہے نا؟ تمہیں یہ سب کس نے بتایا ہے؟ اسجد کے سوالیہ انداز پر انہوں نے غصے سے پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ حالات نے خالہ جان، وقت و حالات نے سب بتا دیا کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ۔ دولت اور خوب سے خوب تر کی جستجو کا لالچ صرف امی کی فطرت کا حصہ نہ تھا، بدقسمتی سے یہ ہمارے ابو کے خون میں بھی وراثت کے طور پر شامل تھا۔ امی کے سسرال یعنی ہمارے ددیال سعید انکل جیسی ٹھاٹ باٹ کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا، اور امی ابو کو ہر وقت اس بات کا احساس دلاتی رہتی تھیں، اور ابو کی لالچی فطرت احساس کمتری کا شکار ہو کر انہیں دولت سمیٹنے کے اصرار و رموز سے آگاہ کرتی تھیں۔ ان دونوں نے مل کر آپ کے ذہن کو ساری عمر جکڑے رکھا۔ انہوں نے آپ کو خود سے کبھی سوچنے ہی نہ دیا، مٹی کا مادھو بنا کر رکھ دیا آپ کو۔ آپ انکل کو شادی کے بعد قبول کر لیتی، مگر انہوں نے ایسا نہ ہونے دیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات ایسی چھڑی رکھتی کہ آپ کی شائستہ آنٹی سے نفرت انتہا کی حد تک پہنچ گئی۔ اور یہ سچ تھا، طاہرہ کو اب بھی یاد تھا سعید احمد ان کے ساتھ کس قدر سچے تھے۔ ان کے خلوص پر وہ خود شرمندہ ہو جاتی تھیں، اور آپا ہر بار ان کی شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے شائستہ کو درمیان ملا کر نفرت کی وجہ بتا دیتی تھی۔ خالہ، وقت نے امی کی سوچ کو شکست دی تھی اور انکل کی محبت جیتی تھی۔ آپ کے دل میں گزشتہ جذبات پر ندامت کے ساتھ نئے احساس پیدا ہونے لگے تھے، اور امی کی ہزارہ کوشش کے باوجود آپ سعید انکل سے ایک مخلص بیوی کا ثبوت دینے لگی تھیں، اور امی کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ ایک خوش باش ٹھاٹ باٹ والی زندگی گزاریں اور آپ کے ہی ہر ماہ دیے گئے ہزاروں روپے پر زندگی گزاریں۔ طاہرہ نے حیران ہو کر اسجد کو دیکھا۔ واقعی ہر ماہ بہت چپکے سے سعید احمد ان کے ہاتھ میں جو بھی رکھتے تھے آدھے سے زیادہ آپا کو دے دیتی تھی۔ بھائی صاحب شروع سے ہی فارغ البال تھے، ساری عمر نہ کوئی کام کیا نہ کوشش کی۔ باپ دادا کی جائیداد سے ان کے حصے میں ایک گھر اور کچھ دکانیں آئی تھیں جن کا کرایہ ان کی کل آمدنی تھی۔ ایسے میں وہ ہر ماہ آپا کے ہاتھ کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دیتی تھیں، اور آپا ہر بار حق سمجھ کر لیتی تھیں۔ بعض اوقات تو وہ خود سے کئی ہزار مانگ لیتی تھیں اور انہوں نے کبھی انکار نہ کیا تھا۔ اور سعید احمد اچھی فطرت کے تھے کہ کبھی دیکھ کر پوچھا نہ تھا کہ وہ روپیہ کہاں خرچ کر رہی ہیں۔ آپ کی شائستہ آنٹی سے متعلق نفرت ختم ہو رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ کچھ عرصے بعد حالات نارمل ہو جانے تھے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ امی نے ہمیشہ آپ کو اپنے تسلط میں رکھنے کے لیے بہکانا شروع کر دیا تھا، آپ کو 2 بیٹوں کی ماں ہونے کے اعزاز میں اس غرور و فخر میں مبتلا کر دیا جو فرعون کے دماغ میں سمایا تو وہ فنا ہو گیا تھا، اور آپ ان کی ہر بات پر عمل کرتی رہیں۔ انہوں نے انکل کے دل میں آپ کے خلاف شک پیدا کروایا۔ ان سب حالات کے ساتھ آپ کا اپنا مقصد تھا، کیونکہ ہر بات امی اور ابو کی مانی اپنی عقل استعمال کیوں نہ کی، کیوں ہماری زندگیوں کو اپنے لیے توق بناتی گئیں۔ یہ بے حس بے ضمیر لوگ تھے، کچھ اپنا خیال کیا ہوتا۔ امی نے کبھی نہ سوچا کہ جو گڑھا کسی کے لیے کھود رہی ہیں کبھی ان کی اپنی اولاد بھی اس میں گر سکتی ہے۔ خالہ، کچھ تو سوچ لیا ہوتا۔ اسجد کے اس قسم کے رویے پر وہ ششدر سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ آپ نے اپنا گھر برباد کیا اور امی کے پاس آ گئی۔ قصور شائستہ آنٹی کا نہ تھا، قصور آپ کا اپنا تھا۔ چند سال بعد انکل سے اگر آپ کی صلح ہو گئی تھی تو آپ نے وہی روٹین رکھی۔ اگر ایمانداری سے اپنا گھر بساتی تو امی کی کیا مجال تھی کہ آپ کو بہکائیں۔ آپ نے اس دور میں سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ عثمان اور ہادیہ کے معاملے میں امی کی باتوں پر عمل کیا، اور انکل کے دل میں آپ کے لیے جو تھوڑا بہت احساس باقی تھا وہ بھی ختم کر دیا، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے۔ پھر شائستہ آنٹی ان کی بیٹیوں کو الزام کیوں؟ وہ سراپا سوال بنا ہوا تھا، اور طاہرہ لاجواب ہو کر سر جھکا گئی تھی۔ ان کے سر جھکا لینے سے اسجد کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے بچوں کو خود سے متنفر کر دیا۔
پہلے عثمان اور پھر سمان اور اس کے بعد علی اور فرح. آپ نے ایک ایک کر کے اپنی اولاد کو خود اپنے سے دور کیا ہے. آپ کو پتہ ہے فوزیہ آپا نے خفیہ شادی کر رکھی ہے. کیا؟ انہیں لگا جیسے ان کے ارد گرد بم ہی تو پھٹا ہے. جی ہاں، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. جس پیسے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے اس روپے کی قیمت انسان کے کردار کو واضح کرتی ہے. فوزیہ نے شادی کر لی. رابعہ وہ فلمی دنیا کے خواب دیکھ رہی ہے. امی کے لیے یہ دونوں باتیں عام سی حقیقت رکھتی ہیں اور ابو انہیں پیسہ چاہیے. چاہے وہ فوزیہ کے شوہر کو ہر ماہ بیوی سے ملنے کے لیے ایک معقول رقم کی صورت میں ان کے ہاتھ پر رکھنا پڑے. پیسہ کہاں سے آتا ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں، بس پیسہ ہونا چاہیے. امی کو سب پتا تھا کہ فوزیہ کیا کرتی ہے، کس سے ملتی ہے، مگر انہوں نے آپ کو اپنے تسلط میں رکھنے کے لیے آپ کو سامان اور فوزیہ کے معاملے میں الجھائے رکھا، اور جب دل چاہا لاکھوں مانگ لیے اور کبھی واپس نہ کیے. ایسا ہی کھیل وہ میرے اور فرح کے معاملے میں بھی کھیلنا چاہتی تھیں، مگر قسمت سے بڑھ کر کوئی بھی زوراور نہیں. ان کو فرح سے زیادہ فرح کے نام کے شیئرز اور دولت جائیداد اٹریکٹ کرتی تھی. خالہ، کیا آپ نے خود سے کبھی نہ سوچا کہ یہ جو اتنے سارے لوگ ایک طرف ہیں اور امی ایک طرف، اس میں سچ کیا ہے؟ کیا آپ کا کبھی دل نہ چاہا کہ ایک بار ہی صحیح ان لوگوں کی بات ہی مان کر دیکھ لوں؟ صرف ایک امی ہی تو تھیں. اپنا گھر برباد کیا، اولاد آپ سے اور متنفر ہے، بہن بھائی اب آپ کو آپ کی حالات پر چھوڑ چکے ہیں، تو اس عالم میں بھی آپ نے گھر چھوڑ کر چلے آنے کی ایک انتہائی سنگین غلطی کی. کیوں خالہ، کیوں؟ وہ اتنا بولا کہ آخر میں ایک دم خالہ کے ہاتھ تھام کر سوالہ نشان بن بیٹھا. آپا غلط نہیں ہو سکتی، میرا دل نہیں مانتا، وہ کبھی میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتی. یہ پتہ نہیں یقین اور اعتبار کی کون سی منزل تھی. اسجد کو لگا اس کا سب کہنا فضول گیا ہے. آپ کو ایسے یقین نہیں آئے گا، چلیے میرے ساتھ. وہ انہیں اٹھا کر سہارا دے کر باہر لے آیا تھا. کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ ابھی سب حقیقت واضح ہو جائے گی، بس آپ ادھر رکیں. اس کھڑکی سے اندر کی ساری آواز آئے گی، آپ نے دھیان سے سب سننا ہے. میں اندر جا رہا ہوں، یہ آخری موقع ہے خالہ سنبھلنے کا. مجھے کیسے علم ہوا یہ وقت نے سکھایا ہے، اب وقت آپ کو سکھانے والا ہے. حوصلہ رکھیے گا، اب یہ وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ وقت نکل گیا تو پچھتاوا وہ بھی بیکار رہے گا. وہ انہیں کھڑکی کے پاس کھڑا کر کے اندر چلا گیا تھا. امی، آپ کو پتا ہے خالہ کو کتنا تیز بخار ہے؟ یہ اسجد تھا. تو میں کیا کروں، مصیبت جان کو ہی آ گئی ہے اب تو. یہ بیزاریت لیے آواز قیصرہ آپا کی تھی. طاہرہ کو لگا جیسے چھن سے ان کے اندر کچھ ٹوٹنے کو ہے. تمہیں ہی بڑا شوق ہو رہا تھا خیر سگالی کا. میں تو پہلے ہی دن کہہ رہا تھا کہ اسے مت رکھو، ابھی فارغ کرو، مگر تم نے میری ایک نہ مانی. بہنوئی کی آواز پر چھن سے ان کے اندر پھر کچھ ٹوٹ گیا تھا. یہ اعتبار تھا، برسوں کا یقین تھا، جو آج ریزہ ریزہ ہوا تھا. ہاں تو میں بھی کیا کرتی، آپ کے سامنے ہی سب کچھ تھا، منہ سے وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ رہی تھی. پھر مجھے یہ بھی تھا کہ ناراض ہو کر ہی آئی ہے، نہ کیا پتا تھا کہ سب کچھ ختم کر کے آئی ہے. طاہرہ کو آپا کی آواز بڑی اجنبی سی لگی تھی. مجھے تو یہ تھا کہ ابھی بھی لاکھوں کروڑوں کی مالک ہے، مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، مگر کیا پتا تھا کہ بالکل خالی ہاتھ کر کے آئی ہے. بریف کیس چیک کیا تو سوائے چند نوٹوں کے زیور نام کی ایک چیز بھی نہیں. جو پہنتی تھی وہ بھی اتارا. یہ احمق، ساری عمر کی وہ احمق اور بے وقوف رہی ہے، دبو سی. اپنی تو عقل اس میں ہے نہیں، نام کی بھی پاگل. میں آپ سے کیا بات کرنے آیا ہوں اور آپ کیا مسئلے لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ ساری عمر خالہ نے آپ لوگوں کو کھلایا ہی ہے. یہ عمارت، یہ ٹھاٹ باٹ سب انہی کی وجہ سے تو ہے، ورنہ ابو دکانوں کے کرائے سے تو ہم گزارا کر چکے ہوتے. اسجد نے تلخی سے کہا تھا. تمہیں بڑی اس کی سرٹ آتی ہے، چند ہزار کے کمانے لگے خود کو بڑا افلاطون سمجھنے لگے ہو. چپ کر کے بیٹھو. اور قیصرہ، صاف سن لو، اب اپنی بہن کو چلتا کرو، کہیں بھی رہے ہماری بلا سے. ساری عمر ہم نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا، بیٹا کہیں اور بیاہ دیا، بیٹی کہیں اور دے دی، اور ہمارے ہاتھ کیا آیا؟ وہی خیرات کے ہر ماہ چند نوٹ. نکالو اس نحوست کو اب گھر سے، مجھ سے نہیں یہ مفت خوری کروائی جاتی. کیسے صفاق آواز تھی. طاہرہ بیگم کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا. کر تو رہی ہوں بھائی صاحب کو بار بار فون کہ آ کر اپنی چہیتی کو لے جائیں، بڑے درد اٹھتے رہتے تھے ہر وقت سب کے پیٹ میں. اب وہ سب ختم کر رہی ہے تو کوئی خیر خبر لینے نہیں آیا، ورنہ سارا خاندان آگے پیچھے نصیحت ملامت کرنے پہنچ جاتا ہے. یہ وہ آخری الفاظ تھے تو طاہرہ بیگم نے سنے تھے، اور پھر ان کو لگا ان کے حواس ان کا ساتھ چھوڑ کر رہے ہوں. پہلے اسجد کی باتیں اور اب یہ انکشاف. وہ لہرا کر گری تھیں اور پھر ہر چیز ان کی بصارت سے اوجھل ہو گئی تھی. ہوش میں آنے کے بعد انہیں اول تو کچھ سمجھ نہ آئی، اور جب انہیں جگہ اور صورتحال کا اندازہ ہوا تو ان کا دل پھر رونے لگا. خالہ جان، اسجد کو خود پر جھکے دیکھ کر وہ رو دی تھی. اسجد، کیوں کیا آپا نے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے تو کبھی ان کا برا نہ چاہا تھا. ان کے آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے. خالہ جان پلیز خود کو سنبھالیں،
آپ کی طبیعت نارمل نہیں ہے، آپ مسلسل 2 گھنٹے بے ہوش رہی ہیں، اس وقت بھی اسپتال میں ہیں۔ عزت میرے بچوں کو بلوا دو، ساری عمر میں نے انہیں کوئی سکھ نہ دیا، اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں ایک بار تو ان سے معافی مانگ لوں۔ اور سعید احمد کے تصور سے ہی ان کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ خالہ جان پلیز، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر چکا ہے، بمشکل ہوش آیا ہے آپ کو، پلیز کچھ نہ سوچے، میں سب کو اطلاع کروں گا، آپ پہلے خود ٹھیک ہو جائیں۔ نہیں عزت، اب کچھ باقی نہیں رہا، سعید احمد کو بلوا دو، میرے بچوں کو بلوا دو، پھر چاہے موت آ جائے، اب جینے کی چاہ نہیں رہی، اب کس منہ سے زندہ رہوں گی، تم دعا کرو رب مجھے موت دے دے۔ خالہ جان، طاہرہ بیگم کی آہوزاری پر عزت کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تو انہیں ڈاکٹرز کو بلایا اور انہوں نے طاہرہ بیگم کو انجیکشن لگا کر پرسکون نیند سلا دیا۔ انہیں بے سود بستر پر پڑا دیکھ کر عزت کے اندر کا اضطراب بڑھنے لگا۔ ان کی اس حالت کے سب سے بڑے ذمہ دار اس کے اپنے والدین تھے۔ انہوں نے ان کے بے ہوش ہو جانے پر بجائے وجہ جاننے کے یہ شرمندگی ظاہر کرنے کے تل ملا کر کہا تھا، لو جی، یہ اور ڈرامے شروع ہو گئے، ساری عمر ڈرامے کرتے ہی گزار دی ہے، اب کیوں پیچھے رہتی بھلا۔ یہ اس کی ماں کے الفاظ تھے اور وہ خاموشی سے انہیں اسپتال لے آیا تھا، اور اب ان کے بچوں میں سے کسی نے بھی ماں سے رابطہ نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ ایک فون تک نہیں کیا تھا۔ کیا واقعی ان لوگوں کے دلوں میں خالہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی؟ خالہ کے زرد چہرے کو دیکھتے عزت کے اندر بڑی تکلیف دہ لہر اٹھی تھی۔ اپنے ماں باپ کے گناہوں کا کفارہ ہمیں ہی ادا کرنا ہے، جیسے بھی ہو مجھے اب انکل اور باقی لوگوں سے رابطہ کرنا ہوگا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اسجد نے سعید احمد کے گھر فون کر کے خالہ کی طبیعت سے متعلق آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نویرہ کی اس طرح گمشدگی جس نے بھی سنا اس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شارق اور رغبین اپنی اپنی جگہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح پتہ لگا لیا جائے کہ نویرہ کہاں ہے، اور نویرہ نے تو کوئی نشان بھی باقی نہیں چھوڑا تھا۔ انسپکٹر انجم کی بھی تمام کوششیں ناکام رہی تھیں۔ 2 دن گزرے تو بات ان دونوں گھروں سے نکل کر خاندان کے باقی گھروں میں بھی پہنچ گئی تھی۔ نواز فاروق نے سنا تو کئی پل اپنی جگہ سے ہلنے کی سکت نہ رہی تھی۔ نویرہ کوئی ایسا انتہائی قدم بھی اٹھا سکتی ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اور وجہ کیا تھی؟ چند لوگوں کے علاوہ باقی سبھی بے خبر تھے۔ یہ کیا کر دیا تم نے پاگل لڑکی؟ نواز کو لگا ذہن و دل نویرہ کی اس درجہ جذباتی حرکت کو قبول کرنے سے قطعی قاصر ہے۔ نہ جانے وہ کس حال میں اور کن لوگوں میں ہو، اگلا تصور اس سے بھی زیادہ جان لیوا تھا۔ جب یہی خبر حمید صاحب کے یہاں پہنچی تو وہاں موجود ہر فرد کو لگا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ رضا نے تو کبھی ایسا گمان تک نہ کیا تھا کہ نویرہ کوئی ایسا قدم بھی اٹھا سکتی تھی، وہ تو ڈھہ گیا تھا۔ زبیدہ چچی اور حمید صاحب دونوں گھروں میں گئے تھے، اور واپس آ کر حمید صاحب کا جی چاہ رہا تھا کہ رضا کی گردن اڑا دے۔ رفعت باجی، واجدہ بیگم اور پھر نبیل کے ہاتھ سے نبیلہ اور خالدہ بیگم کی زبان سے جو کچھ سننے کو ملا تھا، نویرہ اور شارق کے تعلقات اور نبیل کی ضد سمیت موجود انکشافات ہوئے تھے۔ انہوں نے زبیدہ بیگم کی قوت گویائی کو اگر سلب کر لیا تھا تو حمید صاحب کے اندر آتش فشاں بھڑکا دیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھے رضا کے کمرے میں پہنچے تھے، جو اس خبر کے بعد مسلسل کمرہ نشین ہو بیٹھا تھا۔ ہو گئی تسلی تمہاری؟ مل گیا تمہیں سکون اس بچی کو برباد کر کے؟ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اس کا گھر برباد ہوا ہے، اور اسے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ جی چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں شوٹ کر دوں۔ وہ غصے سے ایسے بپھرے ہوئے تھے کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ رضا کے منہ پر 2-3 تھپڑ رسید کر دیں اور اسے صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں۔ کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے مجھے، خاندان بھر میں رسوا کر کے رکھ دیا ہے تم نے۔ ایسی ناخلف اولاد کبھی کسی کی نہ ہوگی۔ بہتان باندھا تم نے ایک بچی پر، میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی تم نے۔ کتنی دفعہ میں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو اور شارق کے سامنے ساری بات کلیئر کر لیتے ہیں، مگر تم نے ایک نہ مانی۔ اب انجام دیکھو، نبیل اور شارق زد پر آ گئے اور وہ بچی بے گھر ہو گئی، نہ جانے کس حال میں اور کہاں ہوگی۔ اس تصور نے ان کو بالکل مفلوج کر دیا تھا، اور وہ کرسی پر گر سے گئے تھے، اور رضا چپ چاپ ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ لوگوں کو کیا پتہ اصل صورتحال کیا ہے، نویر اور شارق کے درمیان ناشاکی کی اصل وجہ کیا ہے، مگر وہ بچی تو بدنام ہو گئی، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ رضا سر جھکائے کھڑا تھا۔ نواز کا سمجھانا تو ایک طرف، وہ تو ابھی تک خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا، اور اب اس خبر نے گویا جسم سے جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اگر نویرہ نہ ملی تو یاد رکھنا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا، اسے برباد کر کے تمہیں بھی زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں، سنا تم نے؟ رضا کی مسلسل چپ نے ان کے اندر کی تپش کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے۔ نویرہ کی آمد کے 3 دن بعد سمان نے لاہور کا چکر لگایا تھا۔ شام کا وقت تھا جب وہ گھر آیا تھا۔ آفس کی گاڑی نے اسے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ وہ اندر آیا تو سارا گھر خالی تھا۔ چوکیدار کی بیوی کچن سے برآمد ہوئی۔ السلام علیکم صاحب جی۔ وعلیکم السلام، زرش کہاں ہیں؟ اطراف کا جائزہ لیا۔ کچن میں ہیں جی۔ اچھا۔ سمان اسے بریف کیس تھما کر اندر رکھنے کا کہتے ہوئے کچن کی طرف ہی چلا آیا تھا۔ زبردست نویرہ جی،
اتنا زبردست ٹیسٹ ہے آپ کے ہاتھ میں، مزہ آ گیا۔ زرش نے کسی بچے کو اٹھایا ہوا تھا، ساتھ ساتھ سلیب پر رکھی پلیٹ میں سے کچھ کھا رہی تھی، جبکہ چولہے کے سامنے کھڑی لڑکی دیگچی کی طرف متوجہ تھی۔ سمان کے قدم ٹھٹک گئے تھے۔ اپنے گھر کے کچن میں ایک اجنبی چہرہ دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ سمان کو کڑاہی گوشت بہت پسند ہے، وہ بریانی بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ دونوں ڈشیں سکھا دیں، تھوڑا بہت تو آتا ہی ہے، مگر آپ جیسا ذائقہ میرے ہاتھ میں نہیں۔ ماما بھی بہت اچھا پکاتی ہیں اور نوشی بھی، مگر کچن کے معاملے میں میں خاصی پھوڑ واقع ہوئی ہوں۔ ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ زرش کی اس قدر بے تکلفی، سمان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ ہستی کون ہے۔ کوئی پرابلم نہیں، سنجیدگی کے ساتھ توجہ دو تو ایک ماہ میں ہی سب کچھ سیکھ سکتی ہو، ذائقہ آہستہ آہستہ ہاتھ میں آ جاتا ہے، بڑے ٹھہرے انداز میں جواب دیا تھا۔ زرش؟ اس پکار پر زرش یکدم حیران ہو کر پلٹی تھی۔ ارے آپ؟ سمان کو دیکھ کر وہ ازحد حیران ہوئی تھی۔ سمان بغیر کسی اطلاع کے آیا تھا۔ نویرا نے بھی پلٹ کر دیکھا تو سمان اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے فوراً چہرہ موڑ کر دوپٹہ درست کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کب آئے؟ زرش فوراً سمان کی طرف بڑھی تھی۔ سمان نے اس کے ہاتھ میں اٹھائے بچے کو دیکھا۔ بچہ بہت پیارا اور صحت مند تھا۔ ابھی آیا ہوں۔ سمان نے بچے کا رخسار چھوا تو وہ کھلکھلا کر ہاتھ آگے بڑھانے لگا۔ کون ہے یہ؟ سمان نے بہت آہستگی سے پوچھا تھا۔ ایک نظر رخ موڑے کھڑے وجود کو بھی دیکھا۔ زرش ایک دم پزل سی ہو گئی تھی۔ سمان کو کیا بتانا ہے وہ سب طے کیے ہوئے تھی، مگر اب اسے دیکھ کر اس کا ذہن بالکل معاف ہو گیا تھا۔ یہ نویرا آپی ہیں، اور نویرا آپی یہ سمان ہے۔ نویرا نے صرف پلٹ کر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ غائبانہ تعارف تو تھا ہی، سمان کو سامنے دیکھ کر اسے زرش کے لکی ہونے کا احساس ہوا تھا۔ زرش نے ایک ہی جملے میں تعارف نپٹایا تھا۔ سمان نے الجھ کر زرش کو دیکھا۔ آئیں باہر چلتے ہیں۔ بچے کو نویرا کی طرف بڑھا کر وہ سمان کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ یہ خاتون کون ہے اور یہ بچہ بھی؟ ابھی بتاتی ہوں، آپ بتائیں کہاں سے آئے ہیں؟ کراچی سے یا اسلام آباد سے؟ 2 دن پہلے سمان سے بات ہوئی تھی، تب سمان کراچی میں تھا اور اب ادھر۔ میں آج کل کراچی میں ہی ہوں، ابو کی طبیعت کچھ خراب ہے، چچا جان کے ساتھ کراچی میں ہی ہوتا ہوں۔ دونوں بیڈ روم میں چلے آئے تھے۔ خیریت ہے نا؟ تایا ابو کی طبیعت کا سن کر وہ کچھ پریشان ہوئی تھی۔ ہاں بالکل خیریت ہے۔ سمان کا انداز بڑا سنجیدہ تھا۔ زرش کو محسوس ہوا کہ کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے شاید۔ 2 دن سے اس نے ماما کو بھی فون نہیں کیا تھا، ورنہ ادھر کی صورتحال کا اندازہ رہتا۔ سمان نے کوٹ اتار کر اسے تھمایا اور پھر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ تم نے بتایا نہیں یہ خاتون کون ہے؟ بستر پر بیٹھتے سمان نے پھر وہی سوال دہرایا تو زرش کنفیوز ہو گئی۔ نہ جانے سمان کا کیا ریئیکشن ہوتا۔ آپ سے میں نے ایک آیا کی بات کی تھی نا، اسی سلسلے میں ان کو رکھا ہے، جھجکتے ہوئے اس نے کہہ دیا تھا، اور سمان نے بڑی حیران ہو کر زرش کا چہرہ دیکھا تھا۔ آنکھوں میں نویرا کا چہرہ دار آیا۔ وہ کہیں سے بھی آیا ٹاپ خاتون نہیں لگ رہی تھی۔ نویرا بھی بہت اچھی ہیں، پھر ضرورت مند بھی ہیں۔ مصب ان کا بیٹا ہے، ان کا میاں اچھا نہیں ہے، گھر سے نکال دیا تو وہ جاب کرنے لگ گئی ہیں۔ تمہیں کہاں ملی تھی؟ سمان کو کسی بھی طرح یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنی خوبصورتی کی مالک، اچھا لباس اور ناک میں چمکتی ہیرے کی لو۔ سمان ایک نظر میں جو بھی دیکھ پایا تھا کسی بھی طرح یقین کرنے والا نہ تھا۔ امجد کی رشتے میں کزن ہے، ماں باپ نہیں ہیں، عزیز و قارب ہے، مگر آج کے دور میں بھلا کوئی کب کسی کی ذمہ داری لیتا ہے؟ شوہر نے چھوڑ دیا تو ڈرائیور امجد کے ہاں آ گئی تھی۔ آپ سے مشورے کے بعد میں نے ڈرائیور اور چوکیدار دونوں سے کسی آیا کا بندوبست کرنے کو کہا تھا تو امجد ان کو لے آیا۔ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، 3 دن سے میرے پاس ہیں، پڑھی لکھی اور خوش اخلاق ہیں۔ اس نے سوچا سمجھا جواب دیا تو سمان نے چند پل زرش کو بغور دیکھا تو وہ پزل ہونے لگے۔ کیا بات ہے؟ میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ میں امجد کو بلوا لیتی ہوں، بے شک اس سے پوچھ لیں۔ نویرا آپی کے بارے میں زیادہ وہی جانتا ہے، ظاہر ہے اس کی کزن ہے، جو اس نے مجھے بتایا میں نے آپ کو بتا دیا۔ سمان نے گہرا سانس لیا۔ بات یقین کرنے والی تو نہ تھی، مگر امجد کا حوالہ ایسا تھا کہ سمان کو یقین کرنا پڑ رہا تھا۔ امجد پچھلے 15 سالوں سے ان کی فیکٹری میں ڈرائیور تھا۔ زرش کی وجہ سے انہوں نے اسے ہی گھر پر رکھ لیا تھا۔ وہ قابل اعتماد تھا، کردار کے لحاظ سے بھی اس میں ابھی تک کوئی غلط بات نہ دیکھی گئی تھی، اور زرش کے لیے وہ نیا کوئی ڈرائیور رکھنے کا رسک بھی نہیں لے سکتے تھے۔ بظاہر وہ لڑکی سلجھی ہوئی تھی، مگر اوکے، تم ملازمہ کو کہو امجد کو میرے پاس بھیجے۔ آج کل کے دور میں ملازم پر اعتبار نہیں کر لینا چاہیے، پھر بھی میں امجد سے معلومات کر لیتا ہوں۔ کھانا کھائیں گے نا؟ اس نے پوچھا اور باہر نکل آئی۔ ملازمہ سے کہہ کر امجد کو کوارٹر سے بلوایا تھا اور پھر اسے ساری بات سمجھا کر سمان کو مطمئن کرنے کا کہہ کر کمرے میں بھیجا تھا۔ نویرا کچن کا کام ختم کر چکی تھی، اسے بڑی شرمندگی ہوئی۔ یہ سب ملازمہ کی ذمہ داری تھی، مگر نویرا فارغ بیٹھنے کے بجائے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ نویرا نے سمان کا رویہ پوچھا تو اس نے سب بتا دیا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اگر تمہارے شوہر کو یقین نہ آیا اور اس نے خود سے پتہ لگا لیا تو؟ کچھ نہیں ہوگا، امجد وہی کہے گا جو میں کہہ چکی ہوں، آپ پریشان نہ ہو،
میں نے ہر حال میں آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، تو بے فکر رہیں، اگر ان کو کسی نہ کسی طرح شک ہو ہی گیا تو میں خود دیکھ لوں گی۔ وہ مطمئن تھی۔ دونوں نے مل کر ٹیبل سجائی تھی۔ نویرا نے اپنے کمرے میں کھانا کھانے کو ترجیح دی تھی۔ زرش کی ضد کے باوجود وہ بھی نہ مانی تھی۔ تو کیا نام ہے ان کا؟ ہاں نویرا، ان کو بھی کھانے پر بلا لو۔ امجد سے بات کر کے سمن مطمئن ہو گیا تھا۔ شاید اسی لیے نویرا کی غیر موجودگی پر زرش سے کہا تھا، میں نے ان کو کہا بھی تھا مگر انہوں نے منع کر دیا، وہ کمرے میں ہی کھانا کھائیں گی۔ ٹیبل پر بریانی اور کڑاہی گوشت کے علاوہ روٹیاں، سلاد اور فرنی تھی۔ تمہیں کیسے علم ہوا کہ میں نے آ جانا ہے؟ اپنی پلیٹ پر بریانی نکالتے سمان نے زرش سے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ میں نے تو یوں ہی نویرا آپی سے سیکھنے کو کہا تھا، انہوں نے ہی سب کچھ پکایا ہے، میں نے صرف ان کی مدد کی تھی۔ آپ کی آمد تو بس ایک اتفاق ہے، کبھی تو خوش کر دیا کرو۔ سمان کی بات پر وہ ایک دم چھینپ گئی تھی۔ نویرا آپی بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں۔ سمان نے بغور اسے دیکھا تھا۔ نویرا کی آمد نے اس کے مزاج پر خوشگوار اثر چھوڑا تھا۔ وہی پرانا پر اعتماد انداز لیے ہوئے تھے اور حد سے زیادہ مطمئن اور پرجوش، مسلسل نویرا کے گن گاتے ہوئے۔ میں نے امجد سے پوچھا ہے، اس سے ایسی کوئی بات نہیں بتائی جو قابل گرفت ہو۔ تاہم اجنبی خاتون ہیں، تم ان سے شناختی کارڈ کی کاپی لے لینا۔ ویسے امجد اس سے اچھی طرح واقف ہے، قابل اعتماد اور قابل بھروسہ آدمی ہے ہمارا، کئی سالوں سے جانتا ہوں۔ اس کے بھروسے پر اس خاتون کو رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے سمان نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ اندر ہی اندر دل خوشی سے بے حال ہوا۔ میں صبح چلے جاؤں گا، بس تمہاری طرف سے فکر مندی تھی کہ تم تنہا پریشان ہو رہی ہوگی۔ اب ان خاتون کو دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا ہے، لگتا ہے کافی بے تکلفی ہو گئی ہے تم لوگوں کی آپس میں۔ آپ رکیں گے نہیں؟ اس نے کھانا چھوڑ کر سمان کو دیکھا۔ نہیں۔ کیوں؟ اس نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ گھر میں فرح کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 2 دن سے مسلسل بخار کی حالت میں ہے، ابو اس کی وجہ سے پریشان ہیں، چچا جان اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں اور اسلام آباد تو مینیجرز دیکھ لیتے ہیں، مگر کراچی میں سب کچھ خود ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ فرح کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ تفصیل سے پوچھا تھا۔ بس بخار ہے۔ تم چلو گے کراچی 1-2 دن کے لیے؟ نہیں، اس ہفتے تو ممکن نہیں ہو سکتا، اگلی بار آپ کے ساتھ ہی چلوں گی۔ اس نے انکار کر دیا تھا۔ سمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں؟ نہیں، پہلے اکیلے گھبراہٹ ہوتی تھی، اب نویرا آپی کی وجہ سے وہ بھی نہیں رہی۔ چلو اچھی بات ہے۔ باقی کا کھانا دونوں نے خاموشی سے کھایا تھا۔ کھانے کے بعد ملازمہ برتن سمیٹنے لگی تو وہ نویرا کے روم میں چلی آئی تھی۔ پچھلے 3 دن سے وہ نویرا کے ساتھ اس کمرے میں ہی رہ رہی تھی۔ نویرا کھانا کھانے کے بعد بچے کو سلا رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ امجد کی باتوں سے سمان مطمئن ہو گئے ہیں، مگر انہوں نے آپ کا شناختی کارڈ مانگنے کو کہا ہے۔ ڈاکیومنٹس میں ساتھ لے کر آئی ہوں، اس خیال سے کہ کبھی کسی جگہ جاب کرنے کی ضرورت پڑے تو مسئلہ نہ ہو، مگر کارڈ کے ذریعے سے وہ کچھ معلوم نہ کروا لے۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ صبح واپس جا رہے ہیں، پھر چکر لگائیں گے تو دیکھ لیں گے، میں سنبھال لوں گی۔ بس آپ کو بتانا تھا کہ اگر خود وہ شناختی کارڈ کا پوچھیں تو کہہ دیجیے گا کہ میں دے دوں گی، باقی میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ تھینک یو، تم بہت اچھی ہو۔ نویرا نے ممنونیت سے اسے دیکھا۔ اگر زرش اس کا ساتھ نہ دیتی تو نہ جانے اب تک وہ کہاں کہاں رول رہی ہوتی۔ شارق کے پاس دوبارہ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آپ خود بھی بہت اچھی ہیں، تمہارے ہسبینڈ کی پرسنالٹی بہت زبردست ہے، تم لوگوں کا کپل بہت پرفیکٹ اور شاندار ہے۔ کزن ہے نا تمہارے؟ جی، تایا کے بیٹے ہیں۔ اس نے اپنے بارے میں نویرا کو کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ تم اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی؟ ہم صرف 3 بہنیں ہی ہیں۔ ہادیہ آپا پھپھو کے بیٹے سے بیاہی گئی ہیں، نوشین کی بھی شادی ہو چکی ہے، پھر میں ہوں۔ میرے بارے میں آپ کو علم ہے، ہمارے پاپا 2 بھائی اور 1 بہن ہے، تایا ابو کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، عثمان بھائی اور سمان کے بعد فرح اور علی ہیں۔ فرح میری ہی ہم عمر ہے، اس کی منگنی ہادیہ آپا کے دیور اور پھپھو کے چھوٹے بیٹے سے ہو چکی ہے۔ ابھی تو تم پڑھ رہی تھیں، تو اتنی جلدی یوں کم عمر میں تمہارے والدین نے تمہاری شادی کیوں کر دی؟ سوال ایسا تھا کہ زرش کو سمجھ نہیں کہ کیا جواب دے۔ بس پاپا کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، نوشی کی شادی کر رہے تھے، تایا ابو کے کہنے پر میری بھی شادی کر دی۔ تعلیم میں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے تو سمان نے مجھے یہاں ایڈمیشن دلا دیا۔ اس نے مسکرا کر چند لفظوں میں بات سمیٹ دی۔ خوش قسمت ہو تم، ورنہ شادی کے بعد شوہر بیوی کے اتنے لاج کہاں اٹھاتے ہیں۔ وہ سب سوچ چکا تھا، نویرا کے کہنے پر وہ صرف مسکرا ہی سکی تھی۔ وہ اس مقام پر کیسے پہنچی تھی وہ نویرا کو بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا تھا ایک پردہ درمیان میں حائل ہی رہتا، ورنہ اپنی ذات کو ڈسکس کرنے میں اذیت ہی ہوتی۔ یوں اپنے ماں باپ سب رشتہ داروں سے دور اجنبی شہر میں صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے رکنا۔ اگر طاہرہ بیگم نے وہ سب نہ کیا ہوتا تو اس وقت زندگی میں کچھ نہ کچھ خوشگواریت ہوتی، وہ محض زندگی کو دھکا نہ لگا رہی ہوتی۔ نویرا کا یوں گھر چھوڑ کر چلے جانا ایک ایسا دھچکا تھا کہ لگتا تھا کہ سب کی زندگی میں ایک قیامت سی آ گئی ہے۔
شارق زمان کے لیے نویرا کا یہ قدم کسی شدید شوق سے کم نہ تھا۔ وہ اکیلی نہ تھی، اس کے پاس مصب بھی تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی۔ یہ سوال ایسے تھے کہ کسی پل چین نہ تھا۔ ہر جگہ دیکھ ڈالا تھا، ایسی کوئی جگہ نہ چھوڑی تھی جہاں اس کی تلاش میں ہر ممکن کوشش نہ کر ڈالی ہو۔ جب ہر طرف سے نا امیدی اور مایوسی ہی دیکھنے کو ملی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے انسپکٹر انجم کی خدمات لینا پڑی تھیں، مگر تاحال کامیابی کا کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تھا۔ نویرا کی یوں گمشدگی بے شک حمید چچا اور فاروق چچا کے گھرانے کے علاوہ اور رشتہ داروں کے علم میں یہ بات نہیں آئی تھی، مگر کب تک اس خبر کو چھپایا جا سکتا تھا؟ شارق زمان، جس نے کبھی لوگوں کی پرواہ نہ کی تھی، پہلی بار اس سنگین صورتحال کا احساس ہوا تھا۔ نویرا نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ جو لوگ صورتحال سے بے خبر تھے ان کے سوال کسی برچھی یا تیز در آلے کی ضرب سے کم نہ تھا۔ اماں اور رفت باجی ہر پل آئینہ دکھاتی تھیں۔ رفت باجی نے واپس جانا چاہا، مگر اب سب کچھ بھلا کر امبا کو سنبھالے ہوئی تھی کہ جن کی طبیعت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مغرب کے وقت وہ انجم کے ساتھ سارا دن خوار ہو کر گھر آیا تو لانچ میں بیٹھے نواز فاروق کے ساتھ رضا حمید کو دیکھ کر شارق زمان کا فشار خون ایک دم تیز ہو گیا تھا۔ جی چاہا کہ پسٹل لے اور ساری کی ساری گولیاں رضا حمید کے حلق میں اتار دے۔ تم؟ انتہائی نفرت سے اسے دیکھا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنے دن خود سے لڑنے کے بعد آج اعتراف جرم کرنے کی ہمت ہوئی تھی۔ شارق، بیٹھ کر آرام سے بغیر غصہ کیے بات سن لو۔ رضا تم سے معافی مانگنے آیا ہے۔ اماں کے کہنے پر اس نے انتہائی غضب سے سب کو دیکھا تھا۔ کیوں آیا ہے یہ یہاں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اب اس جھوٹے گھٹیا انسان کی کوئی بات نہیں سننی۔ وہ سخت تیش کے عالم میں پھٹ پڑا تھا۔ شارق، تحمل سے، تم اس کی بات نہیں ہے تحمل مجھ میں، نہیں کچھ سننا مجھے کسی سے کچھ بھی۔ اس نے غضب کے عالم میں اماں کی بات کاٹ دی تھی۔ شارق دوست، غصے اور جذباتیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے ہی تم لوگوں کی جذباتیت کے ہاتھوں آج صورتحال پیش آئی ہے۔ تم بیٹھ کر سکون سے ٹھنڈے دل و دماغ سے اصل حقائق کی شناسائی تو حاصل کر لو پلیز یار۔ نواز اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا، اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانا چاہا تھا۔ تم اسے کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ شرمندہ ہے، اپنے سب گناہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ اس سے غلطی ہو چکی ہے، وہ اس غلطی کا اقرار کرنا چاہتا ہے۔ شارق نے لب بھینچ لیے تھے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد رضا حمید کو اب اپنی غلطی کی سنگینی اصلاح کا خیال آیا تھا۔ ادھر بیٹھو، اب جذباتیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ نویرا ایک انتہائی قدم اٹھا چکی ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے، مگر جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کی اصلاح تو کی جا سکتی ہے۔ نواز نے بازو سے پکڑ کر اسے سامنے صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ شارق نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ رضا کم عمر اور جذباتی تھا، اس سے بہت غلط فہمیاں ہوئی ہیں۔ تمہیں معاف کرنے کا نہیں کہتا، مگر اپنے دل و دماغ کو صاف کرو اور غلط فہمیاں دور کرو پلیز یار، یہی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ رضا اسی طرح خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ شارق بھائی، میں اپنے سب گناہ قبول کرتا ہوں، میں نے غلط بیانی کی، مگر خدا کی قسم نویرا آپا میرے بارے میں قطعی بے خبر تھی۔ جو کچھ بھی تھا صرف اور صرف میری طرف سے تھا، سب یک طرفہ تھا۔ وہ سب میرے احساسات اور جذبات تھے، صرف میری جذباتی حماقتیں۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ شارق زمان جو اسے کینہ توڑ نظروں سے گھور رہا تھا ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ شٹ اپ! اس کا ہاتھ اتنے بھرپور انداز میں رضا کے چہرے پر لگا تھا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا صوفے پر جا گرا تھا۔ شارق! اماں کی چیخ کے ساتھ رفت باجی اور نواز بھی ایک دم آگے بڑھے، مگر شارق زمان نے صوفے پر گرے رضا حمید کو گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر لیا تھا۔ تمہارے لیے یہ سب جذباتی حماقتیں تھیں؟ کسی کی زندگی سے کھیل گئے اور حماقت کا نام لیتے ہو؟ شارق زمان نے دوسرا تھپڑ مارا۔ شارق، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ نواز نے آگے بڑھ کر شارق سے اس کا گریبان چھڑانا چاہا، مگر شارق نے اسے پرے دھکیل دیا تھا۔ تم درمیان میں نہ بولو، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ میں اب تک کوشش کر رہا تھا کہ میرا اس سے سامنا نہ ہو، میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا ہوا تھا، مگر اب یہ خود میرے سامنے آیا ہے تو جان سے مار ڈالوں گا اسے۔ اسے سختی اور سختی سے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے شارق؟ جتنا قصور اس کا ہے اس سے زیادہ تمہارا اپنا ہے۔ اسے تو جان سے مار ڈالنے کی بات کرتے ہو، اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تو پھر اپنے گناہ اپنی غلطیاں قبول کر رہا ہے، تم سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت اچھا کیا نویرا نے، مگر اس سارے کیے کرائے کہ تم خود ذمہ دار ہو۔ چھوڑو اسے۔ نواز نے پوری قوت سے رضا کا گریبان چھڑا کر شارق کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا تھا، اور شارق غضب سے نواز کو گھور رہا تھا۔ ہاں، میرا قصور ہے، مگر اس سب کا ذمہ دار صرف یہ انسان ہے۔ میں وقتی طور پر جذباتی ہوا تھا، مگر آہستہ آہستہ نارمل ہوتے ہی میں نے اپنی غلطیاں قبول کر لی۔ نویرا کے گھر آنے پر چپ سادھ لی۔ یہ نویرا ہی تھی جس نے مجھے ہر مقام پر احساس دلایا کہ یہ شخص ہمارے درمیان کیسی خلیج حائل کر چکا ہے۔ وہ ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ یہ وہ سچ تھا جو خود سے بھی نہیں بولنا چاہتا تھا۔ اب انتہائی تیش میں وہ اپنے جذبات آشکار کر گیا تھا۔ جب تم نے اپنی غلطیاں قبول کر لی تھیں تو پھر یہاں تک نوبت کیوں پہنچی؟
رضا نے اگر غلطی کی تھی تو تم تو عقل مند تھے، دانش مندی سے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے۔ نواز فاروق نے سختی سے اسے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا اور شارق زمان وہ سختی سے لب بھینچ گیا تھا۔ رضا نے جو کیا سو کیا، حالات کو اس حد تک لانے کے ذمہ دار سراسر تم خود ہو، تم خود۔ نواز کا لہجہ سچا تھا مگر بے انتہا کڑوا، اور شارق لب بھینچ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ شارق، شارق، شارق باجی گمسم کھڑی تھی، مگر شارق کو اس طرح منظر سے ہٹتے دیکھ کر گھبرا کر انہوں نے آوازیں دی تھیں، مگر سب بے سود تھا۔ وہ غم و غصے سے نہ صرف لاؤنج سے نکل گیا تھا بلکہ بڑے رش انداز میں گاڑی گیٹ سے باہر نکالتے وہ گھر سے بھی نکل گیا تھا۔ وہ ساری رات اسپتال میں ایڈمٹ رہی تھیں۔ اگلی صبح تک وہ دوائیوں کے زیر اثر غافل رہیں، مگر 12 بچے کے بعد انہیں ہوش آیا تو ان کی وہی کنڈیشن تھی۔ اسجد، مجھے میرے بچوں کے پاس لے جاؤ، میں پاؤں میں گر کر سب سے معافی مانگ لوں گی، میں نے بہت غلطیاں کی، بہت گناہ کیے، میں سب قبول کر لوں گی، ایک بار میرے بچوں کے پاس مجھے لے جاؤ اور ان کو بلوا دو۔ ان کی وہی حالت اور گریہ وزاری تھی۔ ان کی اذیت و بے بسی محسوس کرتے اسجد نے احمد لاج کے مکینوں سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ احمد لاج فون کیا اور وہاں فرح کو طاہرہ بیگم کی کنڈیشن اسپتال کا نام بتا کر اس نے فون بند کر دیا، مگر اس کے بعد اسجد کے لیے لمحہ لمحہ اذیت بنتا چلا گیا تھا۔ خالہ کو تسلی دی تھی مگر وہ تو گویا سراپا انتظار بن گئی تھی۔ 2 بجے کے قریب سمان کے ہمراہ علی اور فرح کو آتے دیکھ کر اسجد کی سانس میں سانس آئی۔ السلام علیکم۔ وہ اسپتال کی راہداری میں ہی مل گیا تھا۔ علی اور سمان سے مصاحفے کے بعد فرح کو دیکھا، سوجی سرخ آنکھیں، لگتا تھا کہ بڑی دیر تک روتی رہی ہے۔ کہاں ہیں امی؟ دونوں بھائی چپ تھے مگر وہی بولی تھی، آئیں۔ وہ ان کو لے کر کمرے میں چلا آیا تھا۔ طاہرہ بیگم آنکھوں پر بازو رکھ کے بستر پر چت لیٹی ہوئی تھی۔ امی، طاہرہ بیگم نے تڑپ کر بازو آنکھوں سے ہٹایا تھا۔ علی، فرح اور سمان کو سامنے دیکھ کر ان کے بہتے آنسو تھم سے گئے تھے۔ فرح بے قراری سے ان سے لپٹ گئی تھی۔ وہ جو بھی تھی مگر پہلے ماں تھی۔ ان کی سب غلطیوں کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا مگر ماں کی بیماری کو نہیں۔ سمان نے لب بھینچ کر اپنی روتی بکھرتی ماں کو دیکھا۔ وہ سیدھے لاہور سے آیا تھا کہ فرح کو روتے دیکھ کر اسجد کی کال کا علم ہوا تو وہ اب دونوں کے ساتھ یہاں تھا۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے مسلسل ادھر ہی تھا۔ جب سے امی گھر چھوڑ کر گئی تھی فرح بیمار تھی اور علی اپسیٹ۔ ابو ظاہر نہ کرتے مگر فرق تو پڑا تھا۔ ایسے عالم میں سمان احمد کا وجود دونوں بہن بھائیوں کے لیے بہت معاون ثابت ہوا تھا، جیسا کہ اب دل میں ہزار گلے شکوے سہی مگر ماں کی خراب طبیعت کا سن کر ان سے رہا نہیں گیا تھا۔ چپ چاپ دونوں کو لیے ادھر آ گیا تھا اور اب طاہرہ بیگم کی حالت دیکھ کر دل میں تعصف کے ساتھ اضمحلال بھی جاگا تھا۔ فرح انہیں چپ کرانے لگی تو اسجد کے اشارہ کرنے پر وہ علی کو بھی وہیں آنے کا کہہ کر اس کے ساتھ باہر نکل آیا تھا۔ کیا ہوا تھا امی کو؟ کچھ خاص نہیں، بی پی نارمل نہیں تھا، اچانک طبیعت کافی خراب ہو گئی تو کل رات میں انہیں ادھر ہی لے آیا تھا، اب بہتر ہے۔ اصل صورتحال کے بجائے اسجد نے صرف یہی کہا تھا، نہ جانے ان لوگوں کا کیا ارادہ تھا۔ خالہ ان لوگوں کو اصل صورتحال بتاتی بھی ہیں یا نہیں، اسی لیے وہ ٹال گیا تھا۔ باقی لوگ کدھر ہیں؟ طاہرہ کو تنہا اور صرف اسجد کو دیکھ کر سمان نے سنجیدگی سے پوچھا تو اسجد کے چہرے پر بڑی زہریلی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ خالہ کو میں اسپتال لے کر آیا تھا، باقی کوئی نہیں آیا۔ ہاں، امی نے صبح فون کیا تھا۔ ویسے بھی خالہ کا اصل اور حقیقی رشتہ تو تم لوگوں سے ہے، تم لوگ آ گئے ہو۔ میرا نہیں خیال کہ تم لوگوں سے بڑھ کر ان کا کوئی اور خیر خواہ ہوگا یا انہیں کسی اور کی ضرورت ہو۔ بات ایسی تھی سمان کئی لمحے تک چپ رہا تھا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر لے جا سکتے ہیں کیا؟ سمان نے مزید کچھ اور پوچھے بغیر بات لپیٹ دی تھی۔ سمان اسجد کے ساتھ جا کر ڈاکٹر سے مل کر کچھ مطمئن ہو گیا تھا۔ پریشانی والی کوئی بات نہ تھی، صرف ڈپریشن تھا۔ طاہرہ بیگم کی طبیعت ابھی تک نارمل نہیں تھی۔ فرح کو سامنے دیکھ کر علی کو گمسم اور سمان کو انتہائی سنجیدہ انداز کو دیکھتے ان کے اندر پھر احساس نے ادھم مچا دیا تھا۔ یہ ان کے بچے تھے، ان کا رویہ اگر ایسا تھا تو سعید احمد کا کیسے ہوگا؟ کیا وہ انہیں اب قبول کر لیں گے اس حالت میں، اس عالم میں، جب ان کے ساتھ پچھتاووں کے سوا کچھ بھی نہ رہا تھا؟ اپنی غلطیوں پر ندامت کا بوجھ کندھوں پر اٹھا وہ واپس پلٹی تھیں۔ قیصر آپا پر کتنا مان و بھروسہ تھا اور اب کچھ بھی باقی نہ بچا تھا، گویا اپنی ہی نظروں سے گر گئی تھیں۔ سمان کی گاڑی میں گھر آتے ان کی طبیعت کئی بار بگڑی۔ فرح مسلسل ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھی اور علی جو ہمیشہ ان سے خائف رہا تھا بات بے بات الجھ پڑتا تھا، انتہائی گمسم حالت میں ان کو بازو کے حصار میں لیے پچھلی سیٹ پر ان کے ساتھ تھا۔ اور سمان، اس نے ان سے براہ راست ایک لفظ بھی نہ کہا تھا۔ وہ ایک عرصے سے ان سے محو کلام ہونا بھول گیا تھا۔ وہ بلاتیوں پکارتی بھی تو نظر جھکائے 1-2 لفظ سے زیادہ کبھی کوئی بات نہ کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے ساتھ جو بھی کیا تھا مگر سمان نے کبھی زبان سے انہیں کچھ جتایا تک نہ تھا۔ ہاں، سمان کی خاموشی، ایک سنجیدہ نگاہ ان کے اندر اپنے فعل پر وحشت بھر دیتی تھی، اور پھر اپنی ایک غلطی کرنے کے بعد بھی وہ آپا کے کہنے پر غلطیوں پہ غلطیاں کرتی چلی گئی تھیں۔ سمان کی شادی، زرش کی ضد،
उसका इस घर में ना आना, इस्लामाबाद चले जाना और फिर उनका वहां जाकर दोनों खुसूसन जरिश को जिच करना, वो अपनी किन किन गलतियों को दोहराती। उसके बावजूद सुमान उन्हें लेने आया था। सारा रास्ता उनकी आंखें बरसती रही थी। अली के बाजू का हिसार कलम से बड़ा पुरसुकून था, मगर उनकी अपनी लग्जिशें, उम्र भर की हिमाकतें उनके वजूद के अंदर कांटे बन गई थी। वो कैसे जिएंगी? अभी तो सईद अहमद का सामना भी करना होगा। उस्मान, शाइस्ता, सऊद अहमद और ख़ास तौर पर जरिश, नफीसा आपा और अपने सब बहन भाइयों के वो किसी के सामने भी निगाह उठाने के जीने के काबिल न रही थी। हाय कैसरा आपा, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? किस जुर्म की सज़ा दी आपने मुझे? बस मेरी ये गलती थी कि मैं हद से ज़्यादा बेवकूफ़ थी। सबके समझाने बुझाने के बावजूद आपकी हर बात पर सर झुकाया। सारी उम्र गंवा दी मैंने अपनी गलतियों लग्जिशों में। रिश्तेदार तो एक तरफ, न शोहर रहा न औलाद अपनी। घर आकर फरो और अली के सहारे से अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटते हुए भी उनकी तबीयत का वही आलम था, वही शिकस्तगी थी, वही इस्तिराब और गिरिया विजारी बरकरार थी। वो बचपन से ही कमगो, दब्बूसी और कैसरा आपा के ज़ेरे तसल्लुत रही थी। उन्होंने जो कहा फौरन माना। हाँ, शाइस्ता से दोस्ती थी, मगर कैसरा आपा शाइस्ता को नापसंद करती थी। कैसरा आपा की शादी हुई और फिर उन बेटी, मगर उनका असर उसकी ज़ात पर उसी तरह कायम रहा। जब उन्होंने उठते बैठते बात बेबात सऊद अहमद की तबीयत का सुलझापन, उनकी शख्सियत के दिलकशी, गुफ्तगू के अंदाज में इंसारी को इस तरह सराहना शुरू कर दिया कि वो आपा की बातों के सर में जकड़ती चली गई। वो खूबसूरत थी, सुलझी तबीयत की मालिक थी, मगर बदएतमादी की कमी ने उन्हें इस कदर बेएतमाद बना दिया था कि उन्हें आपा की हर बात हरफ आखिर लगती थी। आपा जिसको पसंद करती हैं उसको पसंद करना उसकी मजबूरी थी, और ये मजबूरी एक झूठे सहर की सूरत ताहिरा की शख्सियत पर भी हावी होती चली गई। सऊद अपनी खाला से मिलने आता और आपा को खबर होती तो वो उसे हर पल उसके आगे पीछे दौड़ाती फिरती, और वो उनकी हर बात पर ईमान लाती गई। आपा ने उसे एहसास दिलाया कि सऊद अहमद जैसे मर्द बहुत किस्मत वालियों को मिलते हैं। अगर ऐसा नायाब गौहर ताहिरा के हिस्से में आ जाए तो उससे बढ़कर खुशकिस्मत कौन हो सकता है। और पहली बार ताहिरा को एहसास हुआ कि आपा क्या चाहती हैं। उन्हें आपा बड़ी अच्छी लगी, जो उनके लिए इतना अच्छा सोचती हैं। और फिर उसने सऊद अहमद की नज़रों में अपना मुकाम बनाने के लिए सऊद अहमद की नज़रों में वो मनचाहा मुकाम हासिल करने के बजाय बुरी तरह गिरती चली गई। शाइस्ता के खिलाफ कदूरत और शदीद नफरत ने जन्म लिया, और ये नफरत बजाय ख़त्म होने के हर गुजरते दिन के साथ गहरी ही होती चली गई। सईद अहमद का रिश्ता उनके लिए आया, ये उसकी फैमिली के हर मर्द के लिए बड़ी बख्त बात थी, मगर आपा ने तब भी एहसास दिलाया कि यह अच्छा नहीं हुआ। अगर कभी सईद अहमद को उसके जज्बात का इल्म हो गया तो वो कैसे ज़िंदगी गुजार सकेगी। वो उससे मुख्तलिफ बातों से डराती रहीं और वो डरती रहती। उनके इनकार के बावजूद ये शादी हुई, और सईद अहमद ने शादी की अवलिन शब में ही उनको जो अहम होने का एहसास दिलाया, तो वो भी अपनी ज़ात की बदएतमादी को ख़त्म तब भी ना कर पाए। शायद सईद अहमद की बेपरा मोहब्बत पाकर वो अपनी सारी गुज़िश्ता हिमाकतें भूल जाती, मगर कैसरा आपा भूलने देती तो वो भूल पाती ना। ताहिरा ने जब भी खुश होना चाहा, कैसरा आपा की कोई ना कोई बात ऐसी होती कि वो शाइस्ता सऊद से खार खाने के साथ साथ सईद अहमद से भी उलझने लगती। उस्मान की पैदाइश के बाद वो संभलने लगी थी। उस्मान का वजूद ताहिरा को अपने और सईद अहमद के दरमियान रिश्ते की नौयत समझाने में कामयाब हो रहा था, और फिर उन्होंने शऊरी तौर पर सईद अहमद की ज़ात में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। उनकी छोटी मोटी हर ज़रूरत का ख्याल रखने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी मोहब्बत ताहिरा के दिल में जगह बना रही थी। वो नॉर्मल हो रही थी कि अल्लाह ने उन्हें फिर से खुशखबरी सुना दी थी। सईद अहमद भी ताहिरा को नॉर्मल होते देखकर पुरसुकून रहने लगे थे। उस्मान की दफ़ा तो सिर्फ एक मजबूरी थी, मगर उस्मान की पैदाइश ने उन्हें हकीकतन एहसास दिला दिया कि वो बहुत ख़ास है। सईद अहमद के साथ उनकी सारी फैमिली के लिए भी। सईद अहमद की मोहब्बत ने ताहिरा को अपने हिस्सा में जकड़ना शुरू कर दिया था, और ताहिरा ने भी गुजरी सारी बातों को भुलाकर सईद अहमद की मोहब्बत को अपने दिल में जगह देना शुरू कर दी थी। जिंदगी का वो दौर बड़ा सुकून बख्श और मोहब्बत भरा दौर था, मगर कैसरा आपा की फिर से बेजा मुदाखलत ने उन्हें अपने हिसार में लेना शुरू कर दिया था। वो ताहिरा की बदलती कैफियत और जज्बात से खुद आगाह हुई थी, सो वो कैसे गवारा कर लेती। उन्होंने उठते बैठते उनकी गुज़िश्ता हिमाकतें याद दिलाना शुरू कर दी तो वो खौफ का शिकार होने लगी। अगर किसी दिन सईद को पता चल गया कि वो शादी से पहले क्या सोचती रही हैं तो न जाने क्या करें। 2 बेटों की माँ होना भी एक फ़ख्र था। फिर आपा की मुसलसल ब्रेन वॉशिंग थी कि वो शाइस्ता से बरमिला नफरत का इजहार करने लगी थी, और वो दिन भी ऐसा ही था जब उनके ज़ुल्म और तानों ने शाइस्ता को भी ज़र्फ़ का दामन छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, वरना उससे पहले वो हमेशा पहलू तही बरत जाती थी। मगर वो उस दिन वो चुप न रही थी, और उन दोनों की लड़ाई में वो राज आश्कार होता चला गया जो ताहिरा के नज़दीक अब सरासर एक हिमाकत था। सईद अहमद ने सब सूरत हाल को अपनी आंखों से देखा था। उनके नज़दीक ताहिरा का ये ऐसा गुनाह था जो वो कभी माफ़ नहीं कर सकते थे। बात बिगड़ती गई थी, और कैसरा आपा को उसने बुलवाकर मामला सुलझाने का कहा था, मगर आपा ने बात सुलझाने के बजाय उसे अपने साथ ले जाने की जिद पकड़ ली थी।
وہ کسی بھی صورت یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھیں۔ سعید احمد کا دل صاف کرنا چاہتی تھیں مگر قیصرہ آپا ایسا نہ چاہتی تھیں۔ وہ اسے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ سعید احمد نے بچوں کو زبردستی پاس رکھ لیا تھا۔ آپا کے ساتھ گزارے دن ان کی بے بسی اور اولاد کی بنا جھیلے جانے والی طلب کے گواہ تھے، اور ان دنوں سے طاہرہ کے اندر سے ہر احساس کو نکال پھینکا تھا۔ ان کا گھر تباہ کرنے کا سبب صرف اور صرف شائستہ تھی۔ ان پہ بزرگوں کی مداخلت سے حالات بظاہر نارمل ہوئے تھے۔ وہ دوبارہ گھر میں آ گئی تھیں مگر سعید احمد کے لیے وہ ایک ناکارہ شے سے بھی کم حیثیت ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ان کے دل سے اتر چکی تھیں۔ اب تو صرف بزرگوں اور اپنے بچوں کی وجہ سے وہ سمجھوتا کر رہے تھے، اور اس بات کا احساس انہوں نے طاہرہ کو ہر لمحے دلایا تھا۔ طاہرہ کے اندر کی عورت جو سب بھلا کر صرف اپنے بچوں کی وجہ سے آ گئی تھی، سعید احمد کا رویہ دیکھ کر پھر سے نفرت کا مجسمہ بن گئی تھی۔ انہوں نے بھی سب لحاظ بالائے طاق رکھ دیے تھے۔ سعید احمد نے ان کی پوری زندگی کو شک کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے ان کو اپنی محبت و وفاداری کا یقین دلانے کی ضرورت نہ سمجھی تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر تھے، اور درمیان میں فاصلوں کی طویل خلیج تھی۔ وقت کچھ اور سرکا تھا۔ سعید احمد نے بھی شاید حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، پھر بھی ان کی اذیت دینے کا ایک اور ہی انداز تھا۔ پہلے افر اور پھر علی کی آمد نے طاہرہ کو بظاہر مضبوط کر دیا تھا، مگر ان کے دل میں موجود شائستہ کے لیے نفرت نے اور ہی رخ اختیار کر لیا تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے خود کو اس گھر میں ایڈجسٹ کر ہی لیا تھا۔ سعید احمد کی وہی لا تعلقی تھی، مگر اپنے بچوں کی وجہ سے وہ کبھی کبھار انہیں بھی اہمیت دیے جاتے تھے، مگر دل میں وہ پہلے والا مقام نہ دے پائے تھے۔ طاہرہ کے ماں باپ اور بہن بھائی سب سمجھاتے رہتے تھے، مگر انہوں نے پہلے کون سا کسی کی مانی تھی۔ ان کا پورا کنٹرول تو قیصرہ آپا کے ہاتھ میں تھا، اور پھر ساری عمر غلط فہمیاں ہی کی تھیں، پہلے ہادی اور عثمان کے معاملے میں، اور پھر زرش اور سمان کے معاملے میں۔ آج وہ جس مقام پر تھی وہاں کچھ بھی نہ بچا تھا، نہ محبت نہ نفرت، صرف پچھتاوے تھے۔ قیصرہ آپا نے ان سے ہمیشہ اپنا مطلب پورا کیا تھا۔ اجد کی باتوں پر نہ بھی یقین کرتی، مگر وہ پھر بھی سچ تھا۔ آپا نے ہر بار ان سے لاکھوں ہاتھی آئے تھے، کوئی نہ کوئی ضرورت ہے کہہ کر وہ کچھ نہ کچھ مانگتی رہی تھی۔ کبھی انہوں نے واپس نہ کیے تھے، اور نہ ہی انہوں نے لیے۔ سعید احمد نے نہ کبھی پوچھ گچھ کی، جو دے دیا کبھی پلٹ کر حساب نہ کیا۔ وہ نفرت کی اینک اتار کر دیکھتی تو شائستہ سے ذاتی طور پر کوئی پرخاش نہ تھی۔ ان کی تینوں بیٹیاں بھی سلجھی ہوئی ہمدرد طبیعت کی مالک تھیں۔ اتنے سال نفرت کرتے گزار دیے تھے، مگر آج دونوں ہاتھوں سے خالی تھیں۔ سارا الزام قیصرہ آپا پر ڈال کر وہ خود کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتی تھیں۔ آج پچھتاوے تھے، آنسو تھے، ندامت تھی، مگر محبت نہ تھی۔ انہوں نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر محبت سے ان کا سر دباتی اکلوتی لاڈلی چہیتی بیٹی کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ انہیں یکتک اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے خائف ہوتے ماں کو دیکھا۔ بے اختیار ان کا ہاتھ تھام کر والہانہ پن سے چومتی وہ رو رہی تھیں۔ امی کیا بات ہے؟ علی اور سمان بھی کمرے سے باہر گئے تھے۔ علی اور سمان کہاں ہیں؟ فرح کو یوں پریشان دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ یہ وہ اولاد تھی جس کو وہ اپنی انا اور نفرت کی وجہ سے رد کرتی رہی تھی۔ علی اور بھائی باہر گئے ہیں، بلواؤ ان کو۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ فرح باہر آئی تو سمان گمسم انداز میں صوفے پر بیٹھے نہ جانے کن سوچوں میں تھا، جبکہ علی غائب تھا۔ بھائی؟ سمان نے اسے دیکھا۔ علی کہاں ہے؟ کمرے میں گیا ہے۔ کیوں؟ خیریت؟ امی کیسی ہیں؟ آپ کو بلوا رہی ہیں۔ میں ذرا علی کو دیکھ لوں۔ وہ سمان کو کہہ کر خود علی کے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ سمان جب کمرے میں پہنچا تو وہ آنکھوں پر بازو رکھ کے شدت سے رو رہی تھی۔ امی؟ سمان فوراً ان کے پاس پہنچا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ان کے پاس بیٹھ کر بازو تھامنا چاہا تھا، مگر وہ تو گویا سارے ضبط ہی کھو بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا، بہت دل دکھایا تم سب کا۔ نہ میں اچھی ماں بنی، نہ اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ ان کی گریہ وزاری بڑی شدت لیے ہوئے تھی۔ سمان نے بہت سبھاؤ سے انہیں بازو کے حصار میں لے کر خود سے لگا لیا تھا۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ اپنی اولاد کو گلے سے لگایا ہو یا خود سے چمٹا کر کوئی محبت کی ہو۔ وہ آج سب فاصلے ختم کیے بڑی شدت سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھیں۔ میں غلط تھی، ہمیشہ سب سے نفرت کی، خود ساختہ مفروضوں پر قائم رہی، کبھی اپنی نفرت کے حصار سے باہر نکل کر ایسا چہرہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں سب کی گنہگار ہوں، تم سب کی، تمہارے باپ کی، تمہاری۔ آج اعترافات کا دن تھا۔ میں نے اپنی اولاد کو بہت تکلیف دی، اور سب سے بڑھ کر آپا کی سب باتوں کو مانتے اتنے گھٹیا الزامات پر اتر آئی، ورنہ کیا میں نہیں جانتی تھی کہ میری اولاد کیسی ہے؟ تم پر تو اپنی ذات سے بڑھ کر یقین تھا مجھے۔ اور سمان گمسم سے ان کے اعترافات سن رہا تھا۔ یہ کس مقام پر آ کر وہ اعترافات کر رہی تھیں؟ اور جب وہ چپ ہوئی تو خود پر ندامت کا ایسا حصار کھینچا کہ سمان سے نظر ملانے کے قابل نہ رہی۔ آپ لیٹ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، خود کو ریلیکس رکھیں۔ سمان احمد کا انداز بڑا نارمل تھا۔ طاہرہ بیگم نے بڑی بے چارگی سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا تو سمان ہلکے سے مسکرا دیا۔ طاہرہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں دبائے انہیں ریلیکس کرنا چاہا۔ سمان، تم کچھ نہیں کہو گے؟ مجھے برا بھلا اتنی زیادتیاں کی ہیں، میں کیسی ماں تھی؟ کم از کم مجھے الزام ہی دے دو۔ وہ سمان کے اطمینان پر اور شدت سے روئی تھی۔
غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ امی ٹھیک ہے، جو بھی ہوا بہت غلط ہوا، مگر اب پچھتانے یا غلطیوں کو دہرانے کا کیا فائدہ؟ ہاں، جو ہوا اس کی اصلاح کی کوشش تو کی جا سکتی ہے، اور میں آپ کو کیوں برا بھلا کہوں گا؟ آپ ہماری ماں ہیں، بہت اعلیٰ رتبہ اور مقام ہے آپ کا ہمارے نزدیک۔ آپ ریلیکس رہیں۔ اگر میں آپ سے ناراض ہوتا تو اس وقت آپ کے پاس نہ ہوتا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مگر ایک بات ضرور کہوں گا کہ اپنی ذات سے بڑھ کر کسی چیز پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ قیصرہ خالہ نے آپ کو صرف استعمال کیا، انہوں نے آپ کو نہ کبھی خوش رہنے دیا اور نہ کبھی آپ کو اپنے حصار سے باہر نکلنے دیا۔ وہ مطلب پرست خاتون ہے۔ اجزا سے تفصیلی بات ہو چکی ہے میری۔ اچھا ہوا خالہ کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب گزرے وقت پر پچھتانے کا کوئی ملال نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتی ہیں تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی اولاد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی اور ہے اور رہے گی۔ سمان کا انداز بڑا سنجیدہ اور بردبار تھا۔ وہ اپنی کم فہمی اور نادانستگی میں کیسے انمول رشتوں اور جذبوں سے ساری عمر محروم رہی تھی۔ ان کے اندر کے احساس ضیاء نے اور شدت اختیار کی تھی۔ سارا دن ادھر سے ادھر خوار ہوتے وہ آج کل سوائے نویرہ کی تلاش کے ہر کام بھول بیٹھا تھا۔ اس وقت بھی وہ انجم سے مل کر انتہائی مایوس واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اس کی تلاش کا ہر حربہ استعمال کر لیا تھا، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے، واجدہ بیگم کے ساتھ ساتھ خالدہ بیگم کی بھی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ نبیل الگ پریشان تھا، اور وہ خود رضا سے سامنا ہونے کے بعد عجیب سے احساسات کا شکار رہنے لگا تھا۔ قصور اس کا تھا، بلکہ رضا کے بعد سب سے زیادہ قصوروار وہ خود تھا۔ 2 دن پہلے وہ بینک گیا تھا نویرہ کا اکاؤنٹ چیک کرنے، تو اسے شدید شوق لگا۔ 1 دن پہلے بینک سے تمام رقم نکلوا لی گئی تھی، اور وہ رقم نویرہ نے خود نکلوائی تھی۔ بینک میں جو رابطہ نمبر لکھوائے گئے تھے وہ سب خالدہ بیگم کے گھر کے اور نبیل کے نمبرز تھے۔ وہ باقاعدہ پلاننگ کر کے یہاں سے گئی تھی۔ وہ سڑکوں کی خاک چھان کر گھر جانے کا سوچ رہا تھا۔ بہت زیادہ ٹریفک کی وجہ سے، رش کی وجہ سے دوسری طرف کی ٹریفک جوں کی تو رواں دواں تھی۔ شارق زبان الجھے ذہن و دل کے ساتھ اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجاتے رش کم ہونے کا انتظار کرتا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا کہ جب اچانک نگاہ دوسری طرف رواں ٹریفک پر پڑی۔ بیکری شاپ کے سامنے کھڑی گاڑی میں 2 لڑکیاں تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود لڑکی نے اسکارف اوڑھ رکھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر براجمان وجود نے شارق زمان کی توجہ پوری طرح اپنی طرف مبذول کروا لی تھی۔ اس کا چہرہ اگرچہ چادر میں لپٹا ہوا تھا، مگر آنکھیں اور ناک کا کچھ حصہ واضح تھا۔ چادر کا ڈیزائن اور کلر، شارق زمان کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ نویرہ! شارق زمان ایک دم چونکا تھا۔ یہ اس کا گمان نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ اس کے ذہن کے پل میں شناسائی کی منزل پار کی تھی۔ اس کے ساتھ بچہ بھی تھا جو نویرہ کے بازوؤں میں تھا۔ مصب! شارق زمان نے بے قرار ہو کر گاڑی سے نکلنا چاہا تھا، مگر اس کی گاڑی کے پیچھے موجود گاڑیوں نے ہارن دینا شروع کر دیے تھے۔ ان دونوں نے بیکری سے شاید کچھ خریدا تھا۔ بیکری کے اندر سے لڑکے نے آ کر ان کو شاپر تھما کر رقم وصول کی تھی۔ شارق زمان فوراً گاڑی سے نکلا، مگر تب تک گاڑی اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ گاڑی ریورس ہو کر رفتار پکڑ چکی تھی۔ شارق زمان نے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود لڑکی کو دیکھا۔ وہ ٹریفک میں پھنستا جب تک دوسری جانب پہنچا تھا، وہ گاڑی تیز رفتاری سے نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ شارق زمان کو یقین ہو گیا تھا کہ گاڑی سے نکلتے ان لوگوں نے اسے ضرور دیکھ لیا تھا، تبھی وہ لڑکی تیزی سے گاڑی وہاں سے بھگا کر نکال لے گئی تھی۔ نویرہ! شارق زمان کا اشتعال اس قدر تھا کہ جی چاہ رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھے۔ اتنے دنوں بعد وہ نظر بھی آئی تو کس عالم میں۔ اسے سب سے زیادہ خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اتنی پریشانی میں وہ گاڑی کا نمبر نوٹ کرنا بھول گیا تھا۔ اگر نمبر نوٹ کر لیتا تو شاید اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی۔ وہ اپنی گاڑی بیچ سڑک پر چھوڑ کر نکلا تھا۔ دوسری طرف کا سارا ٹریفک رک گیا تھا، گاڑیوں کے ہارنز اور لوگوں کا غصہ۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ اس نے چونک کر باہر دیکھا۔ آپ ذرا باہر آئے، ٹریفک پولیس کا جوان اسے کہہ رہا تھا۔ اس کی غلطی کی وجہ سے سارا ٹریفک ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ باہر نکلنے سے انکار کر دے، مگر وہ انتہائی تحمل سے گاڑی ایک طرف پارک کر کے اس کے ساتھ چل دیا تھا۔